बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग विद स्टार एशिया में मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर और मैं हूं मीरा सुलहरी। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं एक अच्छी बात से। जैसा कि रोज़ हम एक अच्छी बात से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, तो आज भी एक अच्छी बात से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और अच्छी बात ये है कि मुताला गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि जो गम है, जो उदासी है, ये एक गज़ब है जो बराह रास्त आपके ज़हन पर, आपकी सेहत पर असरअंदाज होती है। और इसी तरह जो गम और उदासी से छुटकारा पाने के लिए कहा जाता है कि मुताला किया जाए, क्योंकि जब आप किसी भी किताब का मुताला करते हैं या किसी नावल पढ़ते हैं या कोई रिसाला पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो इससे जो आपके जहन में जो गम होता है या कोई उदासी है, कोई परेशानी है, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो जहन एक तरफ लगा हुआ होता है, उस उदासी की पे जा रहा होता है, वो गम आपके जहन में होता है। तो मुताला करने से वो आपका जहन उस तरफ से ज़रा हट जाता है और आप फिर वो परेशानी, वो गम, उदासी आपके अंदर नहीं रहती, जिसकी वजह से बराह रास्त वो आपकी सेहत पर जो है वह असरअंदाज नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुताला करना गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है। क्यों मीरा? बिल्कुल ऐसे ही है। और अनम, हम इसके ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देने से पहले बता दें अपने नाजरीन को कि आप हमें लाइव कॉलर के जरिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं। हमारा नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। और जिस तरह वाकई ही मुताला गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है, बिल्कुल सही बात है कि हम जब किसी चीज़ की तहकीक में, किसी की खोज में लग जाते हैं, तो हमने देखा है कि हमारा सबसे पहले ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। और जब हमारा ध्यान जो है वो बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम मसरूफ़ हो जाते हैं, हम उदास नहीं होते। मायूसी जो है वो गुनाह है, और मायूसी का भी सबसे बड़ा हल जो है, बेहतरीन हल जो है, वो यही है कि अपने आप को मज़ीद आप लोग जो है बिज़ी कर लें। और जब इंसान अपने आप को बिज़ी कर लेता है डिफरेंट चीज़ों के अंदर, तो हमने देखा है कि वो इंसान बहुत सी जो है चीज़ों से बच जाता है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि फालतू किस्म की जो सोच इंसान के जहन में आ रही होती है, उनसे बच जाता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अच्छी आदत की मलिका, नेक और पारसा औरत अगर फकीर के घर में भी हो तो इसे बादशाह बना देती है। बात बिल्कुल ठीक है कि एक औरत पे ही मुनहसर होता है कि वो अपने घर को किस तरह से लेकर चलेगी, अपने घर में मामलात को किस तरह से देखेगी। और एक अच्छी आदत की मलिका जो है, नेक और पारसा औरत अगर फकीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। लाइक जिसको अगर कोई किसी उसके शौहर के पास इतनी इनकम नहीं है और उनकी जो है इनकम बहुत ज़्यादा कम है, उनको बड़ी कफ़ायतशारी के साथ चलना होता है, तो ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर कफ़ायतशारी के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। मगर आपको ये बताऊं कि साथ साथ कि एक अच्छी औरत जो होती है वो हमेशा घर बनाती है। और जब वो घर बनाती है, बेशक कहते हैं कि एक औरत ही मर्द को सवार भी देती है, एक औरत ही होती है जो मर्द को बिगाड़ भी देती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहते हैं नेचुरल चीज़ है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि औरत ही घर को जन्नत बनाती है और औरत ही घर को दोज़ख बनाती है। ये जो डिपेंड करता है, ये औरत पर करता है। ऐसे ही है, क्योंकि मर्द के अंदर अनम ज्यादा गुस्सा होता है। मर्द जो होता है वो गर्म मिजाज होता है, और मर्द हमेशा प्यार की बात जो है वो समझ के ज्यादा अच्छे चलता है। आजकल हमारे माशरे में एक चीज़ चल चुकी है कि मर्द के आगे औरत जो है अगर ऊंची आवाज़ में बोले तो उसको बड़ा मायूब समझा जाता है। अगर मर्द को ना भी बुरा लगे तो मेरे ख्याल से इर्द गिर्द के जो माशरे वाले हैं वो ही बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करके कि तुम्हारी औरत ने ऐसे किया, तुम्हारी औरत ऐसे बोली, वो उसके दिल में कोई ना कोई बात जो है वो डाल ही देते हैं, जिससे उनके घर जो है ख़राब हो जाता है। तो वो बात हम कर रहे हैं कि अच्छी आदत की मालिका, नेक और पारसा औरत अगर फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। यानी कि इतना कुछ वो इतनी कफ़ायतशारी से चलती है और इतना सोच समझ के कदम फूक के रखती है कि वो आने वाले वक्त का बहुत अच्छा सोचती है, और उसका नतीजा भी है ना बहुत अच्छा। और एक औरत में अच्छी आदत तभी होती है जब घर में, उसके माँ बाप के घर में उसकी नेक तरबियत और अच्छी तरबियत की जाएगी कि उसने अगले घर में जाकर कैसे रहना है, किन मुश्किलात का सामना करना है, किन पर सब्र करना है। क्योंकि अगले घर में जाकर कहा जाता है कि एक लड़की को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है हाइपर होकर वो चीज़ों को देखे और कहे कि मैं अपने माँ बाप के घर में तो ऐसी थी और यहाँ मुझे ये आराम नहीं, ये सुकून नहीं। तो वो जो ताने उसको दिए जाते हैं उससे भी गुरेज किया जाए। छोटी छोटी सी बातें हैं। हम देखते हैं कि आजकल के दौर में एक बात अनम चल चुकी हुई है, कहते हैं कि बहू बेटी नहीं बन सकती और सास माँ नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
اگر آپ لوگ اپنے مائنڈ کو پازیٹیوٹی کی طرف رکھے تو ایک ساس ایک ماں بہت اچھی ہوتی ہے اور ایک بہو ایک بیٹی بہت اچھی ہوتی ہے. یہ لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے, مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ بالکل کہ پرائی کی آئی ہوئی بیٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی, یا ہمارے شوہر کی ماں جو ہے وہ اچھا نہیں کر رہی. بیسکلی بات اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, ہمارے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور جنم دیا. ہم بیاہ کے, لڑکی جو ہے بیاہ کے ان لوگوں کے گھر میں جا رہی ہے جن کے گھر سے اس کا جنازہ اٹھنا ہوتا ہے. ہاں دیکھیے نا کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے آتی ہے, اپنے ماں باپ, اپنا گھر, تمام رشتہ دار چھوڑ کر ایک نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونا اس کے لیے بڑے مشکل کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے چاہیے کہ اس کے سسرال والوں کو کہ اس کا بھی ویسے خیال رکھے جیسے کہ اپنی بیٹی کا رکھتے ہیں. جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو, آپ کا بیٹی کا گھر ہو, ویسے ہی چاہیں کہ جو آپ کے گھر میں آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی آپ ویسا ہی سلوک کریں. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ایک لڑکی کے اندر اچھی عادات کا ہونا تاکہ وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکے, یہ اس کی تربیت میں شامل ہے. اور اس کے لیے ماں باپ کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں, ان کو یہ سمجھائیں کہ اگلے گھر جا کر جو اس کے شوہر کے ماں باپ ہیں وہی آپ کے بھی ماں باپ ہیں, اور ان کو اتنی ہی عزت دینی ہے. ان کی بھی عزت اور خدمت ویسے ہی کرنی ہے جس طرح آپ اپنے ماں باپ کی کر کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جب لڑکی بیاہ کے جاتی ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ساس سسر کی بھی یا اپنی ان کی نند اور دیور کی بھی, جیٹھ کی بھی خدمت کرے, مگر لیکن وہ اپنے شوہر صرف اپنے شوہر کے لیے ہے. مگر وہ اپنے, بالکل صحیح کہہ رہی, جیسا نا آپ کہہ رہی اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے ہے. تو وہ ضرور کرے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شوہر باقی کنڈیشنز کو الگ رکھ کر, معاملات کو الگ رکھ کر اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے تاکہ اس کے گھر جو ہے وہ واقعی جنت بنایا جائے. اور آپ نے اگر کرنا اپنے سسرال کا کام تو میرے خیال سے وہ آپ اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں, کسی غیر کا کام نہیں کر رہے. بالکل. اور آگے بڑھیں تو آپ کو بتائیں کہ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پریشان حالی اور تنگی میں پکڑتا ہے. کہتے ہیں کہ دوست وہ ہے, آپ کو اپنے دشمن دوست کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کسی مشکل حالات میں ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے. تو اسی طرح جو دوست کسی مشکل حالات میں کسی دوست کے کام آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل دوست ہے جب آپ پہ مشکل آتی ہے. اور جو دوست آپ کو چھوڑ جاتے ہیں وہ آپ کے اصل دوست نہیں ہوتے. تو اپنی زندگی میں آپ کو پہچان آپ کے جب آپ کا زوال آتا ہے نا, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا جو ہے وہ دشمن ہے. بالکل. اور کہتے ہیں انم کہ اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کے مشکل وقت میں کام ہے. اچھا دوست آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو ٹھیک ہے ہر کوئی شریک ہوتا ہے, مگر آپ کے غم میں شریک ہو. یہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, اگر ان کو ہم لوگ دیکھیں تو شاید ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں. ہاں, ہمیں یہ ضرور ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست مشکل وقت میں ہمارے کام نہیں بھی آ رہا تو ہم خاموشی ساتھ دیں, اور سب سے پہلی بات یہ اس کی مجبوری دیکھیں کہ اس کی مجبوری کیا ہے. اگر تو اس کی مجبوری جائز ہے تو ہمیں اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہیں لانی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ آپ کی دوستی کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ عروج پر ہوتے ہیں, اور آپ کے دوست کی دوستی کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ جو ہے وہ پریشان حالی یا تنگی کا شکار ہوں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون دوست ہے اور آپ کیسے ہیں وہ اگلے کو پتہ چلتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, اگر ہم ان کو روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم لوگ جو ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے برے وقت میں منافق لوگوں کا اور آپ کے جو دشمن ہیں ان لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکوں کے ساتھ برائی کرنا. اور ہم لوگ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسی چیزیں بہت سی شامل کی ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اس طرح سے شامل کر لیا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ اگر برائی دیکھی ہے نہ ہوتے ہوئے, تو حضرت علی کا قول ہے, شیر خدا نے فرمایا تھا کہ ظلم سہنا بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو اگر آپ اپنی آنکھوں سے کوئی برائی یا ظلم دیکھ رہے ہیں تو ہم میں اتنی ہمت ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو ایک نیک انسان اس وقت پہ بن سکتے ہیں ہم لوگ کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیں, اور جب ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا لیں گے تو ہم میرے خیال سے جیت جائیں گے اس ٹائم پہ. تو بات یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکوں کے ساتھ جو ہے ہم نے یہ چیزیں, یہ شاید اس کے اندر تھوڑی سی غلطی ہے, اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں سے ریسرچ وغیرہ کی اس کے اندر کچھ جو ہے اس کے معنی ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آ پا رہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے سیگمنٹ کو آگے کی طرف بڑھائیں, اور جو ہے ہم یہی اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا کہا سنا جو ہے وہ ضرور معاف کیجیے گا,
کیونکہ ہم لوگ بھی طالب علم ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, ہم لوگ آپ لوگوں کو ہم بھی سیکھنے آتے ہیں. اگر آپ کو ہم سکھانے آتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شاید ہمیں نہیں پتا ہوتا, بالکل ایسی, یا ہمارے مطالعے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہو سکتی ہے, بالکل ایسے ہو سکتی ہے. اور آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے بھوک اور مسکینی میں زندگی گزارنا کسی کہتے ہیں کہ سامنے تنگ دست کو سوال دراز کرنے سے بھی بہتر ہے. بھوک اور مسکینی میں زندگی گزارنا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ آج کل کسی کا خیال نہیں کرتے. جیسے کووڈ کے ڈیز میں بہت سے لوگ نا بے روزگار ہوئے تھے, ہم دیکھ رہے تھے جو ہے معاف کیجیے گا, ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیسے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آگے چل رہے ہیں, مگر پریشانی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ہے نا, کیونکہ کووڈ نے بہت سے لوگوں کو بے روزگار کیا تھا, بہت سے لوگ پریشان دکھائی دے رہے تھے, بہت سے لوگوں کے جو ہے روزگار جا چکے تھے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو مزدور طبقہ تھا, جنہوں نے ڈیلی ویجز پہ کام کرنا ہوتا تھا, دیہاڑی پہ کام کرنا ہوتا تھا, ان کو دیہاڑی ملنا بند ہو گئی تھی. ان کے گھر میں جو ہے کچھ چولہے نہیں چل رہے تھے, کچھ پک نہیں رہا تھا, بھوک کا عالم ہر جگہ پڑ گیا تھا. اور ہم سوچتے تھے کہ میں تو یہ سوچتی تھی کہ کوئی ایسا شخص ملے کہ میری جتنی استطاعت ہے میں اس کو کم از کم روٹی ضرور کھلا سکوں, جتنی میری جیب جو ہے وہ اجازت دے رہی ہے. تو آگے بڑھیں گے, آگے جو ہے نا میں چاہوں گی کہ آگے بھی بات جو ہے آپ شیئر کریں اپنے ناظرین سے. وہ یہ ہے کہ جو کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم طائی کا احسان اٹھانا نہیں پڑتا. کہتے ہیں کہ اپنی کمائی ہوئی روٹی, حلال رزق سے جو کمائی ہوئی روٹی ہے نا, وہی آپ کے لیے بہت ہوتی ہے. کہ آپ کسی زیادہ کی تلاش میں بڑھتے ہیں کہ وہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, لیکن اس میں جو خیر و برکت نہیں ہوتی. اور اپنی کمائی ہوئی چیز چاہے وہ تھوڑی ہے, اگر آپ اس میں گزارا کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے. اس زمانے میں آپ کو لوگوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ حلال کمائی سے کھا رہے ہیں, حلال کمائی سے جو ہے وہ چاہے تھوڑا کھا رہے ہیں, تھوڑا کما رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جو اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھانا پڑتا. یعنی کہ ہمیں کسی کا بھی احسان جو ہے وہ نہیں اٹھانا پڑتا. ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کسی سے روٹی مانگ کے کھاتے ہیں یا کسی سے کچھ لے کے, یعنی کہ کسی سے ادھار وغیرہ لیتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں, اپنے حالات کو روتے ہیں, تو دوسرا بندہ ہم لوگوں پہ احسان کرنا شروع کر دیتا ہے. لائک وہ کہیں پہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں کہ غلطی نکالنا ہمارے ساتھ, ہمیں کہتا ضرور ہے, جتاتا ضرور ہے. بہت کم لوگ ہیں آج کل دنیا میں. ہم یہ چیز دیکھتے ہیں جو مجھے بہت زیادہ بری لگتی ہے, اور میں نے سوشل میڈیا پہ جن جن دوستوں کو دیکھا یہ حرکت کرتے ہوئے, میں نے ان کو پرسنل میں جا کے میسج کیا. رمضان المبارک جیسا کہ گزرا ہے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے تھے. لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر کسی غریب کو راشن دے رہے ہیں, پراپر اس کی ویڈیوز بنا کے نا وائرل کی جاتی ہیں, وائرل کی جا رہی ہیں, خبریں لگائی جاتی ہیں اس کے متعلق, اور نیوز چینل پہ چلائی جاتی ہیں. تو میں نے تو جو ہے بڑی کچھ لوگوں کو جو ہے پرسنل میں جا کے میسج کیا, نام نہیں لینا چاہوں گی ان کا, کہ خدارا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی غریب کو دے رہے ہو تو ایک ہاتھ سے دو, دوسرے کو پتہ نہ چلے. وہی نیکی کر دریا میں ڈال, وہی اس کا حساب ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں, کیا پتا اگلا وہ نہیں چاہتا کہ وہ سوشل میڈیا جیسے لوگ شیئر کرتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح منظر عام پر آئے. لیکن اگر آپ مدد کر رہے ہیں تو واقعی ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے آپ اس کا کریں. لیکن ضروری یہی ہے کہ جو نیکی کریں اس کو دریا میں ڈال دیں, نہ کہ اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیں. کیا ہم یہ نیکی کر رہے ہیں, جو نیکی آپ نے کی ہے نا وہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے, وہ دنیا والوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے کے عزت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جی بالکل ناظرین, یہ ہمارا آج کا اچھی بات کا سیگمنٹ تھا. پروگرام کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.